हेलो आप जिस व्यक्ति से हेलो जी हेलो كيف أنت हेलो كيف أنت कई फानता। जी मैं अच्छा हूँ भाई, मैं अरबी नहीं जानता हूँ ज़्यादा, ठीक है। لماذا और كيف मैं كيف فهمت القرآن والحديث आप मुफ्ती साहब हैं? لا يا أخي आप मुफ्ती साहब? لا 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 अरे इंग्लिश बोल रहा हूँ कि मैं अरबी नहीं बोलना जानता हूँ, ठीक है, और ना मैं अरबी समझता हूँ। तो सीधा सीधा अगर आपको उर्दू आती है तो बात कीजिए, वरना फोन चलो काट के चले ठीक है जाइए। चलो 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 नूरुल हसन रजवी क्या नाम है कुछ ऐसा। मैं ये कह रहा हाँ कि नाम। आप सुना मैं कि बात करना चाहते हैं अकीदे पर। आप हैं कौन पहले ये तो पता चले। मैं इंसान हूँ। वो तो मुझे मालूम है कि इंसानी होगे तभी फोन किया है। अब जी इंसानों में हिंदू भी हैं। जी 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 जी। अब तो हिंदू हैं। अच्छा 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 ये जो कयास माल फारिग करते हो तुम लोग, हालांकि फिका में तो यानी कि जो उसूल अहनाफ है और फिका हनफी जो है ये कयास माल फारिग को मरदूद बता दिया है, ठीक है। तौज़ीह तलवी शायद आपके मदारिस में भी पढ़ाई जाती होगी। ये इजमा के अरे जनाब, मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है और आप किस अच्छा अच्छा मसलक से ऐसा पूछे ताल्लुक़ ना। रखते हैं, पहले ये हाँ अच्छा पता चले, फिर अच्छा इंशाल्लाह आगे बात हो। अच्छा 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 नाम बता दूं, नाम है अब्दुल्ला खान, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला खान। जी अच्छा जो कल या परसों जो जमशेद भाई ने जो बात कराई थी वही हैं आप? जमशेद भाई ने बात कर रहे थे? नहीं नहीं जी। नहीं नहीं। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ बिहार का, बिहार कौन सी जगह? गया जिला है मेरा। अच्छा गया से हैं। जी जी अच्छा अच्छा, तो एक बंदा था उसका नाम फुजैल था, उसने कहा था कि हमारे ताहिर गयाबी से आप बात कीजिए। तो ताहिर गयाबी को आप जानते हैं क्या? हाँ बस जानता हूँ बोले तो ऐसे ही नाम सुना अभी हूँ। जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, कुछ लोगों ने बताया था कि वो मर गए। हाँ कहने वालों ने कहा होगा लेकिन नहीं, खबर गलत है वो। अच्छा अच्छा, गलत है खबर। हाँ वो फालिज की बीमारी में मुब्तला थे, तो मैंने कहा हो सकता है अभी टपक गए हों। खैर कोई बात नहीं है, अभी जिंदा हैं। आपसे पता चला तो यकीन हुआ, क्योंकि आप उसी जगह के रहने वाले हैं। खैर इधर उधर की बात का आपने किससे क्या बात की, किससे क्या बात नहीं की, क्या बीमारी क्या ये नहीं, ये सब हट कर के बात है, गुफ्तगू है, इससे बेकार है, कोई फायदा नहीं आप होता। मुफ्ती साहब हैं? नहीं मैं तालिब इल्म। आप तालिब इल्म हैं? जी बिल्कुल। बड़ी अरबी पढ़ रहे थे यार, आप तो बड़ी अरबी बोल रहे थे। कोई इश्काल है, कुछ परेशानी है क्या? ना ना ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे जो है वो अरबी में बात करना नहीं आता। मैं चलो तो को सीधा सीधा बात करता हूँ और उर्दू बात करता हूँ और बहुत साफ सुथरी बात करता हूँ, ठीक है। और ऐसी बात करता हूँ कि ना पढ़ा ना ना लिखा भी ना समझ जाए और बेपढ़ा लिखा भी समझ जाए। ना 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सोचा कि आप रजवी हैं तो मैंने सोचा कहीं से फारिग हो गया आप, समझे। जैसे रजवी शायद आप लोग किसी मदरसे से जब फारिग होते हैं बच्चे तो शायद उनको लकब देते हैं रजवी का, है ना। रजवी रजवी जो लगाया जाता है ये मदरसे का लकब नहीं है, अच्छा ये अच्छा आला हजरत की निस्बत का लकब है, ठीक है। अब जब मदरसे से जो है लकब कोई मिलता है तो हम्म, उसका नाम कुछ और होता है। जैसे कोई जो है जामिया अजहर मिस्र से पढ़ा हुआ है तो उसके नाम पे अजहरी लगता है। अगर कोई बरेली शरीफ जामियातुर रजा से पढ़ा हुआ है तो उसके नाम पे कुछ और लगता है। मंजर इस्लाम से पढ़ा हुआ है तो उसके नाम पे कुछ और लगता है, ठीक है। अच्छा 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 तो हमने ये सोचा जो शायद। हम रजवी लगाते हैं तो हम्म, ये आला हजरत की निस्बत से लगाते हैं, ठीक अच्छा है। और कोई बरकाती लगाता है तो वो महाराजा शरीफ की जो है निस्बत से लगाता है। कोई चिश्ती लगाता है तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से लगाता है। अगर कोई कादरी लगाता है तो हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से लगाता है। बहुत सारी मैं ऐसी बातें बता सकता हूँ, अच्छा ठीक अच्छा है। ठीक है जजाकल्ला जजाकल्ला। मगर आप जो कासमी लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं कि जो लोग आपके दारुल उलूम देवबंद से फारिग होते हैं,
ٹھیک ہے، وہی لوگ قاسمی لگاتے ہیں، ورنہ میں نے کسی جماعتی کو، کسی عام انسان کو قاسمی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی جماعت کا کوئی جاہل اپنے آپ کو قاسمی بتاتا ہو؟ نہیں، مدرسے سے فراغت کے بعد ہی تو قاسمی کا لقب ملتا ہے. جی، وہ بھی اسی کو ملتا ہے جو وہاں سے ڈگری حاصل کرتا ہے، جو وہاں سے فراغت کرتا ہے. اگر جی بیچ میں بھاگ جاتا ہے اس کو بھی لقب نہیں ملتا. جی بالکل ٹھیک ہے. مان رہے ہیں نا آپ اس بات کو؟ جی بالکل. چلیے، بہت اچھی بات ہے. تو جو آپ کے میں نے مدرسے سے مطلب جو آپ کے مدرسے سے پڑھتے ہیں اور جو بیچ میں بھاگ جاتے ہیں، مطلب ان کو بھی یہ سب جو مدرسے کا جو آپ نے جیسے لقب بتایا، تو کیا یہ سب لقب مل جاتے ہیں وہاں؟ دیکھیے، مدرسے کا جو لقب ہے وہ الگ ہے. اب رضوی، تو ارے میں تو برکاتی، بھائی چشتی، بھائی قادری، سنو تو میری صحیح بات. سہروردی، دیکھو، نقشبندی، یہ الگ نقش چیز ہے. بندی پر نہیں میں آپ سے پوچھا شاید کہ آپ نے دیکھو میں نے جو بات کی ہے وہ استفہام تقریری ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ استفہام انکاری میں نے نہیں کیا ہے. آپ پہلے بات کو سمجھے، استفہام تقریری کسے کہتے ہیں؟ سمجھ تو استفہام تقریری کسے کہتے ہیں؟ جناب، میں نے سمجھ لیا آپ کی بات کو، میں اسی بات کو سمجھا رہا ہوں پھر آپ پھر کو. پھر پھر نمونی بات کیوں کر رہے ہو پیارے؟ پھر نمونی بات کیوں کر رہے ہو؟ پیارے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ہے نا، آپ کو ڈاؤٹ نہ رہے، اور جو آدمی، جو انسان گفتگو کو سنے وہ بھی سمجھ جائے. ارے یار، میں نے استفہام تقریری کے طور پر میں نے آپ سے پوچھا تھا، استفہام انکاری نہیں تھا میرا وہ. پہلے بات کو آپ سمجھو نا. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کیا پڑھا، کیا ہے دینی تعلیم، کیا ہے آپ کی؟ ہماری دینی تعلیم جی. ہماری دینی تعلیم تو بہت معمولی سی ہے، اچھا بہت معمولی سی. اچھا، کبھی مدرسے گئے ہو؟ ارے بھائی، مدرسے کچھ دنوں جب بہت چھوٹے تھے تو اپنے گاؤں کے مدرسے میں جاتے تھے، پھر جو ہے ایک دیوبندی کے جھانسے میں آ گئے. ہمارے والد صاحب نے ایک دیوبندی کے ساتھ جو ہے سنو ایک دیوبندی یہ کے خبر ساتھ ہے. بھیج دیا. ایک دیوبندی کے مدرسے میں جو ہے ہمارا داخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں وہیں یہ پڑھتا خبر تھا، نہیں اور سنانا میری جو مجھے یار. تعلیم ہے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے ہے. مجھے خبر کیوں سنا رہے ہو پیارے، جبکہ خبر کے خبر بارے اس میں لیے آتا سنا ہے. رہا ہوں تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے بات. نہ میں کیا بول رہا ہوں، خبر کے بارے میں کیا اصول کیا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ جناب، میں بتا دوں نا. اب میں آپ نے کیا بتائیں گے تعلیم. تو کچھ اور بات ہوگی، اللہ کا قرآن بتائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ رہے گا؟ ارے بھائی، متفقہ اصول جو ہم تک مسلم ہو، منطق اٹھا کے دیکھیں گے، دعا میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تصریح، اس میں لکھتے والخبر یحتمل الصدق والکذب، ٹھیک ہے، خبر سچ اور جھوٹ دو کا بھی احتمال رکھتی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیقات کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لو، فتبینوا، اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لو، ٹھیک ہے. تو آپ جو بتائیں گے آپ کی بات تو جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. برکیف موضوع کو یہ مطلب موضوع پر آیا جائے، گفتگو کو طویل نہ کیا جائے، کوئی فائدہ اس سے ہوگا نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے عقیدے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فروعی مسائل پر نہ آپ ہمیں کافر کہہ سکتے ہیں نہ ہم آپ کو کافر کہیں گے، ٹھیک ہے. فروعی مسائل میں تو عقیدے پر بات کریں گے جناب. عقیدہ چن لیجئے، ٹاپک چن لیجئے. ہاں بس آپ عقیدے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. چلیں عقیدے آپ کی. مفتی ہیں یا مولوی، پہلے بتا دیجئے آپ. ارے میں طالب علم، میں بتا چکا ہوں، جو میں بات کہوں گا یوں جہاں تو پر. جی بھائی جان. اچھا، آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ میں بھول گیا. عبداللہ خان. عبداللہ خان. یوں تو عبداللہ خان بھائی بڑے بڑے مفتی اپنے آپ کو طالب علم بتاتے ہیں علماء دیوبند کے. ٹھیک ہے. مگر حقیقتاً آپ طالب علم ہی ہیں، جی یا بالکل. پھر آپ اس حساب سے بتا رہے ہیں جس حساب سے جو ہے انسان اپنی تمام زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، اس حساب سے اپنے آپ کو طالب علم بتا رہے ہیں؟ نہ میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابھی آپ؟ جی بالکل. ابھی تو فی الحال میں گھر میں چھٹی میں ہوں. اچھا، تو مجھے کیسے آپ نے یاد کیا، تھوڑا بتائیں گے؟ نہیں، بس میں آپ سے ایسے ہی کسی ساتھی نے نمبر دیا تھا کہ پیارے بھائی بات کرنے کا شوق رکھتے، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیں گے. بھائی ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے بات کرنے کا. اگر آپ نے کال کیا ہے تو ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. میں کیا بولا، دیکھو، نہ مجھے آپ سے کچھ ذاتی دشمنی اور نہ ہی کچھ ہے، نہ مجھے کینہ کپٹ بغض حسد ہے، ٹھیک ہے. جی بس ہم اصلاح کی غرض سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اگر اس صحیح. میں بات کرنے والا جب دونوں ہے نا، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی کہتے ہوں گے اور مناظرے قید بھی یہی لگاتے ہیں کہ لکانا فی العلم متساویین،
تساوی فی العلم کی قید لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پہلے ہی اس کا یہ کر دیا ہے اور بات بھی آپ کریں گے تو عقیدے پر، ٹھیک ہے۔ اب جب سامنے والے کو علم نہ ہوگا بندہ، کیونکہ بندہ مدعی اپنے دلیل پر جو پیش کرے گا دلیل، وہ کیا کرے گا؟ قرآن و حدیث سے پیش کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو نص قطعی پیش کرنا پڑے گا۔ اب نص قطعی جب آپ پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے قرآن حدیث کو تو آپ کو تو پڑھنا پڑے گا، اور آپ نہ پڑھ سکیں گے تو پھر پریشانی ہوگی مجھے، سمجھ رہے بات کو؟ جی اچھا، تو ہم بس آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ عقیدے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ عقیدہ کہتے کس کو؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ جناب جی عقیدہ ہم کو قرآن اور حدیث سے ملا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن میں کیا بول رہا ہوں، عقیدہ قرآن و حدیث سے ملا ہے اور اخذ بھی کیا جاتا ہے قرآن و حدیث سے، حدیث متواتر سے، ٹھیک ہے، نہ کہ خبر واحد سے، سمجھ رہے؟ ہلو، تو عقیدے میں تو بے شمار چیزیں آ جائیں گی، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ہاں ہاں، میں کہاں کر رہا ہوں کہ نہیں آئیں گی، بہت ساری اب میں چیزیں نے آ اس جائیں گی۔ کا خلاصہ میں نے کر دیا کہ عقیدہ ہم کو قرآن و حدیث نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، میں نے کب کہا کہ قرآن و حدیث سے نہیں ملی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو سمجھے نا۔ عقیدہ کہتے کس کو؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ کتابوں میں تو ہوگی نا، ہم کہتے یہ تو اس کی تعریف یہ ہے، ہم کہتے یہ انسان کس کو کہتے تو اس کی تعریف یہ ہے، حیوان کس کو کہتے تو حیوان کی تعریف یہ ہے، حیوان ناطق کیا کسے کہتے تو اس کی تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے، حیوان مفترس کسے کہتے اس کی تعریف کیا تو اس کی تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آپ سے بس پوچھ رہے ہیں کہ جو عقیدے کی جو تعریف ہے وہ تعریف مجھے سنا دیں آپ، پھر آگے انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے، کسی ایک موضوع کو چن لیں آپ جو ہمارے درمیان مختلف ہی ہوگا، ہم اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ جناب عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ضروریات دین یا اللہ رب العزت کے شان پاک کے تعلق سے، جیسے مان لیجئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہے، اللہ رب العزت عالم و غیب ہے، یا دوسرا عقیدہ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں وہ نہیں پوچھ رہا، ہماری بات کو سنیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میری بات کو پہلے آپ سمجھے۔ آپ بتائیے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کس چیز کو عقیدہ مانتے ہیں؟ میں کیا ہے عقیدے عقیدہ آپ کی نظر میں؟ میں کیا کہتا ہوں، عقیدے کی میں نے آپ سے تعریف پوچھی ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے کتابوں میں؟ چلیے آپ بتائیے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں میں کرتا ہوں تعریف، سنیں کہ القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بها، پہلی تعریف، میں تو اور نہیں سمجھا، ہاں دوسری تعریف ہے میں تو نہیں سمجھا، کوئی بھی کہ نہیں سمجھا ہو۔ العقیدۃ ما لا يقبل الشک لدى معتقدہ، یہ دو تعریف میں نے کر کے آپ کو دے دی۔ میں نہیں سمجھا، میں ہاں پہلے تو آپ کہہ رہا ہوں، مجھے خلاصہ کر کے بتائیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ سامنے والا جب سمجھنے والا ہو اور فریق آخر کے اندر اتنی استطاعت رہے کہ وہ کم سے کم سمجھ تو سکے، کم سے کم میں سمجھ تو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیے، اس کی پیارے تشریح بھائی، کیجیے، اردو میں سمجھائیے آپ مجھے، جب یہ جو آپ کے نے پاس عربی کے اتنا ٹکڑے پڑھے علم ہیں، جب آپ کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں تو پھر کیوں بحث کرنے آئے تو بھاگ جائیے، فون کاٹ کے چلے جائیے، ہو؟ اتنا ہے غصہ، مت کیجیے، یہاں ہے کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، ارے شرم آپ اس کرو کی یار، وضاحت کیجیے، اردو کا ٹرانسلیشن کیوں کیجیے جناب، کیوں آدمی کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کو کیوں چیلنج مارتے یار، جب کچھ آتا ہی جاتا نہیں ہے تو؟ دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو مشرک ثابت کر دے، جس طرح کہ آج ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بریلوی مشرک ہیں۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اتنا پریشان کیوں؟ ارے پیارے بھائی آپ میں اتنا تو پریشان نہیں ہوں، پریشان تو آپ ہیں، آپ نے مجھے آپ کال کے کیا ہے جناب۔ سنو نا، میں کیا بولا، آپ کے میں پاس کوئی پریشان ہوں عالم کہ ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ آپ کے پاس کوئی عالم ہے؟ ارے جب ہم سے بچوں کے تب عالم کی ضرورت پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی کا فیس بک ہم ہی الحمدللہ تم کو پہلیں گے، آپ ٹینشن مت کیجیے۔ اللہ کا قرآن کہتا لا نبتغی الجاہلین، اللہ کا قرآن کہتا وعارض عن الجاہلین، اللہ کا قرآن کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب میں قرآن کی مانوں آپ کی مانوں؟ چلے جائیے، بس کی بات نہیں ہے تو چلے جائیے، جس تو آپ نے عقیدے پر بات کرنی ہو وہ عقیدہ بتائیے، اور اگر بس کی بات نہیں ہے تو چلے جائیے، فون کاٹ کے اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے، کسی عالم کو بلا لو نا، آپ نے اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے اور فون کاٹ کے چلے جائیے جناب۔
بہت غصہ ہو جاتے ٹھیک ہو تم بہت غصہ ہو اپنے جاتے ہو دھرم کی عزت کو بچائیے اور بہت- چلے جائیے فون کاٹ کے. بہت غصہ ہو اگر جاتے ہو. بات کرنی ہے تو ٹاپک چنیے, بتائیے کس جس عقیدے پر بات کریں گے. جس بندے کو عقیدہ عقیدہ علم غیب پر بات کریں گے یا حاضر و ناظر پر بات کریں گے یا پھر اچھا جو ہے بزرگان دین سنو مدد نا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس پر بات کریں گے سنو نا. یا نور و بشر پر بات کریں گے. جس کو آپ آسان سمجھتے ہو اس کو چن لیں. نہ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو کیا بول رہا ہوں. اچھا جائیے فون کاٹ کے چلے جائیے, اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے. ارے یار بھاگ رہے ہو کیوں, دم کیوں توڑ دے رہے ہو, دم کیوں. جائیے نا. سنو نا. ہاں ارے میں کہہ رہا ہوں نا جائیے, سنیں کیا سنا رہے ہو, جاؤ عزت کو بچاؤ یار اپنی. چلو مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہو, اگر مطلب دلیل پیش کرو گے تو دلیل میں قرآن کی آیت بتا دو گے, مطلب یہ اہل حدیث کی طرح وہ جس طریقے میں سے. جو بھی بات کرتا ہوں وہ ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے؟ قرآن کی میں آیت تو پڑھ کے سناؤ گے نا. ہوائی فیر نہیں کرتا. اچھا چلو میں آپ سے کیا عقیدہ پوچھوں. عقیدہ چنیں کس عقیدے پر بات کریں گے. چلے میں آپ سے صرف اور صرف اتنا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ میں بشر مانتا ہوں. آپ بشر مانتے ہیں؟ جی ہلو, جی بولے نا. آپ بشر مانتے ہیں؟ جی بالکل. زور سے بولیں, آواز نہیں آ رہی ہے. بشر مانتا ہوں. اچھا, نور نہیں مانتے؟ کس کو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نور نہیں مانتا. جی میں نہیں نور مانتا ہوں. آپ کیا مانتے ہو؟ اچھا, آپ نور نہیں مانتے. ہلو, جی آپ کیا مانتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں. اچھا, مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. ٹھیک ہے, جی بے شک. اب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتا ہوں. ٹھیک ہے, جی. تو سب سے پہلے عقیدہ جو لیا جاتا ہے وہ قرآن سے. ٹھیک ہے, جی بالکل. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, قل, پیغمبر سے خطاب کرایا, انما انا بشر مثلکم. ٹھیک ہے, پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں صاف الفاظ ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں میں نور بھی ہوں میں بشر بھی ہوں. چلیں جلدی سے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ آیت پیش کرو گے. اس آیت کا نزول وحی پیش کریں. کیا اس آیت کا نزول وحی پیش کریں, اور یہ آیت کن آیتوں میں سے ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی طرح کی آیتیں رکھی ہیں, تھوڑا وہ بھی بتا دیں آپ. نہ میں نے آیت پیش کر دی نا. ٹھیک ہے, آپ نے آیت سنو پیش کر دی. میں کیا بول رہا ہوں, میں پہلے اسی لیے آپ کو سمجھایا تھا کہ عقیدہ جو ثابت ہوتا نا, قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت. ٹھیک ہے, نص قطعی پیش کرنا پڑتا. اس میں یہ نہیں کہیں گے میرے فلاں بزرگ نے کیا کیا, میرے فلاں بزرگ نے کیا کہا, اس میں یہ نہیں چلتا. میں نے قطعی الدلالہ قرآن کی آیت پیش کی, اگر میرا ترجمہ غلط ہے تو آپ کہیں ترجمہ کہ آپ نے غلط ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی تو ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. دوسری بات میں نے ترجمہ کیا ہے, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, تو میں نے ترجمہ کیا ہے. خاموشی سے رہ کے پیار محبت سے بات کریں. میں کچھ ثبوت مانگ رہا ہوں, کچھ دلیل مانگ رہا ہوں. میں نے ایک دلیل پیش کی نا پیغمبر سے. اللہ رب نہ میں کیا دلیل دیں, پورا ثبوت دیں. نہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وہی نزول پیش کریں کہ وہی نزول کیا ہے. دوسری بات, آپ اس آیت کو جو ہے متشابہ مانتے ہیں یا محکم مانتے ہیں یا آیت مقطعات مانتے ہیں, کن آیتوں میں سے مانتے ہیں؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے ہی نہیں. آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو. کیا چیز؟ غلط فہمی کا شکار ہو گیا. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں وہ پہلے آپ سمجھو. مجھے معلوم ہے, میں نے 3 طرح کی آیتیں پیش کی ہیں. تینوں میں سے آپ کون سی آیت مانتے ہیں؟ اس آیت میں کیا بولا, میری بات تو سنیں نا. پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کو دی. ٹھیک ہے, اب اگلا دعویٰ جو آپ کا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو نور بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اللہ کے نبی کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں. اس کے اوپر قرآن کی ایک آیت پیش کرو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جب آیت پیش کر لو گے, جب اس کے اوپر آپ اپنی آیت کو پیش کر لو گے یا حدیث متواترہ کو پیش کر لو گے,
تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ میری دلیل کا رد کریں گے کہ ہاں عبداللہ بھائی دیکھو یہ دلیل آپ نے پیش کیا تھا، یہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہے، اور ہم نے جو دلیل پیش کیا تھا اس کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ میں اس کو پیش کروں گا. ہاں پیش ثبوت کریں، کے ساتھ پیش کروں گا. پیش کریں، پیش کریں. آپ سے میں یہ معلوم کر رہا ہوں کہ اس کا جو وحی نزول ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کو پیش کریں. سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، وحی نزول جو بھی اشکال ہوگا وہ آپ کر لینا، پہلے اپنی دلیل تو پیش کریں نا. نہیں تو آپ اس کو پہلے پیش کر دیجئے. نہ اور میرا ترجمہ غلط ہے، آپ کریں نا. میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ پیغمبر سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بے شک انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں. ٹھیک ہے، تو پیغمبر نے صاف طریقے سے، اللہ نے پیغمبر سے صاف یہ کہلوا دیا کہ میں بشر ہوں، قرآن کی آیت پیش کر دی. ٹھیک ہے، میں نے یہی تو پوچھا حضرات کہ تو اب میں آپ سے آیت وہ کون سی ہے؟ وہ آیت محکم میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، مقطعات میں سے ہے. وہ آیت مولانا سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے آیت پیش کر دی. اب جو آپ کو اشکال ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا اس سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ متشابہات میں سے، تو پھر اس کے مدعی آپ بنیں گے کیونکہ اس کی دلیل آپ کو پیش کرنی پڑے گی کہ ہاں یہ متشابہات میں سے. ٹھیک ہے، اور اگر محکمات میں سے تو کوئی مشکل بات نہیں، پھر میرا دعویٰ ایسے ہی ثابت ہے. اس کے اوپر اگر کوئی اشکال کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو دعویٰ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو دلیل دینا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خطاب کیا ہو، یا کسی طریقے سے یا پیغمبر کو یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی. ایک آیت ایسی پیش کرو، اور اگر قرآن نہیں ہے تو پھر حدیث متواترہ پیش کرو. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بول دو کہ ہاں میرے پاس دلیل اس تعلق سے نہیں ہے، پھر آگے ہم بات کریں گے. میں نے آپ سے دلیل یہ مانگی کہ اس آیت کا وحی نزول کیا ہے، یعنی جب وہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کس لیے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، وہ آپ نہیں پیش کر رہے. مولانا سنیں ایک بات سنیں. میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نہیں بتاؤ گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا دیوبندیت میں کسی مولانا نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو آپ ماتم شروع کر دیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرے. نہیں، آپ ماتم شروع کر دیے. آپ نہ آپ ماتم شروع کر دیے. عزت بچا کے رکھیے، چلے جائیے فون کاٹ کے. نہ آپ بھاگ رہے ہو. کاٹ کے نہیں گئے. میں ورب الکعبہ کہتا ہوں ہونے کے لیے میں ورب الکعبہ کہتا ہوں، میں ورب الکعبہ کہتا ہوں. آپ فون کٹ کرنے تک کوئی مائکا لال پوری دنیا بریلویت میں کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی پیش نہیں کر سکتا ہو جس میں صاف لکھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. جھوٹ کہا ہے آپ نے گڑھ لیا ہے. آپ مجھے پیش کرنا. اچھا یہ بتائیں، آپ ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ رہے ہیں یا آپ کے جو بڑے اکابر ہیں وہ بھی جو ہے حضور کو بشر کہتے ہیں؟ ارے یار اللہ قرآن پھر میں یا نہیں مانا ہے. سنو نا میں کیا بول رہا ہوں. اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عقائد میں بزرگوں کے اقوال یہ سب نہیں چلتا ہے. عقیدہ قطعی ثبوت چاہیے، عقیدہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ چاہیے اس میں، اور حدیث متواترہ پیش کرنی پڑے گی آپ کو. عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا ہے. میں صرف آپ سے اتنا مطالبہ کر رہا ہوں جو آپ نے دعویٰ کیا. دیکھیں آپ کا دعویٰ کیا تھا، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی مانتا ہوں، بشر بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کسی ایک آیت قرآن من القرآن ایک آیت تم ایسی پیش کر دو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی کہا گیا ہو، بشر بھی کہا. یہ حدیث آپ کا ایمان ہے؟ الحمدللہ حافظ ہیں آپ؟ الحمدللہ حافظ ہیں الحمدللہ. اچھا مولویت بھی پڑھ رہے ہیں شاید؟ ارے دلیل دو نا یار. پہلے بتاؤ نا، مولویت کتنے کلاس پڑھے ہو آپ؟ میں الصف السابع تک پڑھا ہوں. الصف السابع. اشرف الصابع سابع. یہ کون سی جماعت ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا بھائی، بہت آپ کی تو یہ حالت ہے. خیر آیت پیش کرو نا، ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں پہلے بتا دیجئے. 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت 4 جماعت 5 7 جماعت 6 جماعت 9 جماعت 7 جماعت 7. ہاں. ارے یار تو 2 سال باقی ہیں آپ کے مولوی بننے میں. نہیں. کتنے سال ہیں؟ میں عالم بن گیا ہوں الحمدللہ.
अच्छा, आप आलिम बन गए, जी जी। यानी मौलवी से ऊपर हैं आप? मौलवी से ऊपर क्या, आलिम बना हूं मैं। आलिम जो होता है वो मौलाना से ऊपर होता है, मौलवी जो है वो आलिम से नीचे है, और मुफ्ती जो है वो आलिम से ऊपर है। अरे भैया ये मुझे मत बताओ यार, ये क्यों अरे, बता रहे आपको इस फन के मैंने बारे में गलत कुछ। कहा है? ना ना, आपको मैंने आपको सही कहा है ना? मैं कह रहा हूँ कि पहले मेरी बात को सुने, ना ना मेरी ना। बात का जवाब दें। न- मौलवी आलिम से नीचे है या नहीं? अरे यार, पहले अरे बात का जवाब दें, हाँ या ना में। मौलवी का माना क्या होता है, तर्जमा करें। पहले मुझे बता दें, आलिम जो है, आलिम की जो डिग्री है वो मौलवी से ऊपर है, और अरे मुफ्ती की जो यार, डिग्री है वो आलिम से ऊपर है ये या नहीं? मौलवी का माना क्या होता है, मुझे समझाए ना थोड़ा सा। पहले मुझे जवाब दें इस बात का। यार मैं क्या पूछ रहा हूँ एक। सुनो, मैं आप ही के जमात वालों से कबुलवाऊंगा, लाइन पे लूंगा ये आलिम साहब को, मौलवी साहब को। अभी अरे यार, मौलवी तुम जब किसको आपको कहते इल्म हो। नहीं है तो मुझे इस पर जो है आपसे कोई एतराज नहीं है, अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं है तो। मगर आप ये बताएं कि मैंने गलत कहा है। अरे प्यारे भाई मौलवी सोचिए से। उस बात को, जब आपको मालूम नहीं है तो बहुत सारी चीजें बहुत किसी को नहीं, सबको नहीं मालूम होती। ठीक है? अरे यार, बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती हैं। हमारे मदरसे में जो कोर्स है, आलमियत का जो कोर्स है, ठीक है, वो है 8 साल का। फारसी 9 साल की मौलवियत होती है, तुम्हारे यहाँ कौन सी 8 साल की मौलवियत होने लगी? हमारे यहाँ 8 साल का कोर्स है, और बरेलवी में तो अक्सर व बेशतर मदारिस में 4 से 5 साल में ही बना देते हैं, ऐसे ही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का जो आलिम होता है, जो मौलवी होता है या जो मुफ्ती होता है, और जो तालिब इल्म भी होता है, वो देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों पर भारी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हंसने की जरूरत नहीं है। जोक बोल रहे हो यार, तुम तो जोक बोल रहे हंसने की हो। जरूरत नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम्हारी तो हालत ये है अच्छा, दलील दो भैया, मैं दलील नहीं दूँ। वही नुज़ूल साबित कीजिए कि वही नुज़ूल क्या है उस आयत का। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ कि अरे वही नुज़ूल क्या अपनी था। दलील पेश करो, अपनी दलील पेश करो। नहीं, दलील मैं बाद में देता हूँ। ना अभी दे दो ना, अभी दे दो, मैं अभी नहीं देता हूँ ना पहले दलील। ना अच्छा, ये दलील, बताइए, मुझे दलील चाहिए, मुझे दलील चाहिए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानने से इनकार कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है ही नहीं है। अच्छा नहीं है, नहीं। तो क्या देवबंदियों का कोई आलिम नूर हो सकता है? क्या? देवबंदियों का कोई आलिम नूर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल नहीं। खलील अहमद अमैथवी को नूर बताया है कि वो पूरा नूर था। अरे यार, अजीब और अहमक मौलवी इंसान। रशीद अहमद गंगोही को नूर मुजस्सम बताया गया है जनाब। अरे जब फिर हुजूर आप भाग नूर रहे नहीं यार। है- सुनो ना, सुनिए, जब हुजूर नूर नहीं है तो देवबंदी रशीद अहमद गंगोही नूर मुजस्सम कैसे हो गया? सुनो ना, अब पहले मेरी बात तो सुनो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो स्कैन आप मुझे पेश करेंगे, जब मैं उसका जवाब दूंगा। ना स्कैन आपके सामने पेश कर दूंगा और भेजे देता हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसी पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो किसी मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके पास भेज मैं देता हूँ। आपसे एक ही बात पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अकीदा इल्तिजामी होता है या इल्जामी होता है? देखिए, आपने ये कहा कि मेरा अकीदा ये है कि हुजूर जो हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, बशर है। वो सिर्फ बशर हैं, नूर नहीं है। बिल्कुल। ये आपने बोला कि नहीं? बिल्कुल। ये है आपका अकीदा, ठीक है। और ये आप ही का अकीदा है या आपकी पूरी जमात का अकीदा है, ये भी बता दीजिए। ये हमारी पूरी जमात का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर है। ठीक है, मैंने इस नूर नहीं है। आपको कुरान की आयत पेश कर दी ना। नूर नहीं है ना? नहीं, नूर नहीं है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलिए, अपने घर का एक नूर देख लीजिए थोड़ा सा पहले, फिर बाद में इंशाल्लाह कुरान ना, पाक की आयत मैं आपसे क्या पूछा, अकीदा इल्तिजामी होता है या इल्जामी होता है? अच्छा ये बताइए, जब आपने यार, वाली तुम आयत हुजूर पढ़ी कि नबी बशर हैं, तो नूर वाली आयत नहीं पढ़ी कि नबी नूर भी हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, यहाँ तो अल्लाह ने खुद नहीं कहा बल्कि महबूब से कहलवाया, ए महबूब आपकी बात है, आप ही कहो। मगर जब नबी को नूर साबित करना था, ये बताना था कि मेरे नबी नूर हैं, जी, तो फिर खुद कहा, नबी से नहीं कहलवाया, नबी से नहीं कहा ए महबूब आप ये फरमाइए कि मैं नूर हूँ, नहीं जी। वो अल्लाह पाक ने खुद कहा, क्योंकि नबी की बात से भारी भरकम और ज्यादा अहमियत रखने वाली बात खुदा की है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल, लेकिन ये जो कुरान में अल्लाह ने कहलवाया, ये अल्लाह की बात है या रसूलुल्लाह की बात है? जी, वहाँ पे अल्लाह पाक ने कहलवाया है, खुद नहीं कहा। खुद इसलिए नहीं कहा कि अगर मैं कह दूंगा तो ये दलील बन जाएगी, मोहर हो जाएगी। मगर जब अल्लाह मतलब हुजूर कहेंगे तो वो दलील नहीं बनेगी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बड़ा आदमी कोई अपने आप को छोटा गिनाए तो वो छोटा हो नहीं जाता। जैसे थानवी जी ने अपने आप को कुत्ते और स्वर से बदतर कहा, क्या अरे किसी यार, देवबंदी ने थानवी जी को कुत्ते और स्वर से बदतर कहा है? सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ,
آپ نہیں بتا دیجیے، تھانوی جی نے تو اپنے آپ کو اشرف السوانے میں اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر کہا ہے. کیا کسی دیوبندی نے آج تک تھانوی جی کو کتے اور سور سے بدتر کہا ہے؟ یا میری بدتر بھی نہ کہا ہو تو ایسا کہا ہو کہ تھانوی جی تو کتے اور سور تھے؟ سنو نا میں کیا بول رہا ہوں. اگر پہلے آپ سے جواب دے دیجیے بھائی جان. میں بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا گنائے، عاجزی انکساری جو ہے پیش کرے لوگوں کے سامنے، اور ان کے سامنے یہ کہے کہ ارے تم بھاگ کیوں جاتے ہو، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح. وہ بھی اور کہا کس سے؟ کافروں سے. کیا کسی مسلمان سے کہا میرے آقا نے؟ کیا کسی مسلمان کے سامنے کہلوایا میرے رب نے اپنے محبوب کو؟ نہیں، کافروں مشرکوں کے سامنے کہلوایا. کیا میرے نبی کافروں اور مشرکوں کی طرح بشر ہیں؟ ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں بولیں، کیا میرے نبی کافروں اور مشرکوں کی طرح بشر ہیں؟ جواب دیجیے. نہیں، میں آپ پہلے میری بات کو سنیں. دیکھیں سامعین و رب نے ناظرین، کہلوایا کس کے سامنے، اس کا بھی جواب دیجیے. اور سنو میں نا نے آپ کو پوچھا تھا کہ اس کا وحی نزول کیا ہے، آپ نے وحی نزول بھی نہیں بتایا. سنیں نا پہلے میں میری کہہ بات رہا سنیں. تھا کہ میں بتاؤں تو آپ نے سنا بھی مجھے نہیں. مجھے معلوم ہے آپ کی علمی صلاحیت ہی مجھے بتا رہی ہے. دیکھو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ مناظرے میں موضوع سے بھاگ جانا اس میں شکست کی علامت ہوتی ہے. میں تو موضوع سے بھاگ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو آپ پہلے کبھی میں اشرف دیوبندیوں سے پہلے السوانے خود جا بہت اگلواتا ہوں. میں پہلے پوچھ رہا ہوں کہ جب نبی نور نہیں ہے تو دیوبندیوں کے یہ سڑے ہوئے بدبودار شیطان لوگ نور پھر کیسے دیکھو ہو گئے؟ پھر اور تمہاری وہ بھی زبان کو نور دیکھو. مجسم. پھر دیکھو بھائی پیارے بھائی، مجھے بھی زبان اللہ نے دی ہے. میں بھی چاہوں تو میں آپ کو بول سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بولوں گا. ہمیں بول دو، ہمیں گالی دے دو، ٹھیک ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. مگر ہمارے نبی ہاں کی شان میں ہو جو ہی توہین کی ہے، تم جاتی ہے. نجیس الفطرہ ہو ہی. دیکھو تم بکواس کرو گے تو اس طریقے سے بات نہیں ہوگی. میں نے ایک دلیل پیش کی تھی، شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ قرآن کی جو آیت موقع نزول جو ہوتا ہے وہ اگرچہ کہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مفسرین کا متفقہ اصول ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ خاص کر دینا، محض اس کے ساتھ کر دینا، یہ کسی مفسر کا کیا کہتے ہیں اصول نہیں ہے. دوسری بات، آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو کبھی ادھر کبھی ادھر. میں آپ سے کیا پوچھا؟ آپ نے جو کہا تھا کہ میں حضور کو نور بھی مانتا ہوں، بشر بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کے اوپر پوری ضروریت ہے بریلویت کو میرا چیلنج ہے. تڑپ کر کے سنا. ہاں میں تڑپ کر. کرے گا. ہاں آپ پیش کر دیں قرآن کی ایک آیت کہ اللہ نے فرمایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نور بھی ہوں بشر بھی ہوں. قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں. اور اب بالکعبہ ختم. آپ نے چھوڑ دی تھی کیا حفظ کرتے کرتے؟ پڑھیں آپ آیت پڑھیں نا. ہاں بھائی جان. ہاں آپ آیت پڑھیں. اچھا، حفظ میں جب آپ نے حفظ کیا تھا وہ آیت نہیں پڑھی تھی آپ نے؟ ارے آپ پڑھیں نا. اچھا یہ بتائیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مجھے اس چیز کا پتہ دیجئے، اس بات کا جو ہے مجھے اس بات کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے یعنی تمام شے سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا، کون سی اشیاء کو پیدا کیا؟ اشیاء نہیں اشیاء. ہاں تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضور بھی کہہ رہے ہیں کہ نور، تیرے نبی کے نور کو، یعنی تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا. ایک منٹ یہ جو حدیث آپ نے جو پیش کی ہے اس کی سند پڑھیں. جی بالکل انشاءاللہ. اچھا مجھ سے پڑھیں مانگ رہے ہیں؟ پڑھیں حدیث کو نہیں مانتے آپ؟ سند پڑھیں نا اس کی. نہیں اس حدیث کو نہیں. دیکھیے میں نے تو آپ سے آیت پاک کا نزول وہی مانگا تھا، آپ نے نہیں پیش کیا. نہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی ہے، قرآن چھوڑ گئے آپ نے حدیث پیش کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری بریلویت اس حدیث کی آپ سمجھ پڑے نا. عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال شاء ما شاء، کہ اگر دین میں سند نہیں ہوتی تو جس کے دل میں جو چاہے بکواس کر دیتا. صحیح مسلم کے اندر مقدمے کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے آپ سند پیش کریں نا اس کی موضوع من غلط حدیث. پیش کر رہا ہوں. ہاں سند اس کی سند پر کتاب ہے نشر الطیب. اس کتاب سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں. تھانوی جی کی کتاب مانتے ہیں؟ نہ اس کی سند پڑھے نا جو آپ نے حدیث پیش کی ہے. ارے ہاں بول رہا ہوں، تھانوی جی کی کتاب مانتے ہیں؟ نہ آپ نے جو حدیث پڑھی اس کی سند پڑھے. آپ دے دیے، تھانوی جی کو مانتے ہیں؟ ارے میں مانتا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، جو حدیث آپ نے پڑھی اس کی سند پڑھی. گھبرائیے مت بالکل بھی، میں ایسے گھبرا کے بات نہیں کرتا، نہ گھبرا کے بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں. ارے یار میں کیا بول رہا ہوں، آپ کا پتہ دیجئے، اس بات کو بتائیے کہ آپ تھانوی جی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ نے جو تھانوی جی کو مانتے ہیں تو
की किताब नशर तीब को मानते हैं या नहीं मानते? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुने। आपने जो ये हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की जो हदीस पढ़ी है, ये कौन सी किताब में लिखी हुई है? अरे यार, मैं हदीस की का हवाला ही नहीं दूंगा, मैं तो ऐसा हवाला दूंगा। लो भैया हदीस जी, ननोत्री ना। जी, अमेठवी जी, गंगोही जी और आज के महमूद मदनी, असद मदनी, ये मदनी, अरे वो मदनी, भाई, दार मदनी, अरे जितने भाई, भी आएंगे रद्द नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। मैं ऐसा हवाला दूंगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। किसी के हदीस को लिख देना अपनी किताब में, ये उसके अकीदे होने की हरगिज दलील नहीं है, समझे। जैसा कि इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने अपनी क्या कहते हैं मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर में रफुल यदैन करने की हदीस को जिक्र किया, लेकिन इमाम मालिक रहीमहुल्लाह का खुद अमल जो कहते हैं मुदव्वरतुल कुबरा, जो उनके मसलक की मुक्तदा पेशवा किताब है, कहते हैं ला आरिफ रफुल यदैन फी शैइन मिन तकबीर सलाह ला फी खफ्तिन ला फी रफिन। साबित करूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप तो सैयदुल जाहिल हो, गबी हो। मैं नूर से बात करते हुए घबराइए नहीं किसी भी अकीदे पे, घबरा नहीं रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको हदीस आप हदीस पढ़ें, अरबी इबारत मा सनद। अगर आप हदीस नहीं पढ़ते हैं तो बोल दें कि हाँ अब्दुल्ला भाई मुझे हदीस नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी सनद मुझे बता दें। जब तक कि आप एक बात और बताइए कि ना कुछ नहीं बताऊंगा। दहलवी की जो किताब यकरोजी है, क्या उसको भी मानते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रसूलुल्लाह की हदीस चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे मैं कुरान पाक की भी आयत पेश करूंगा। अरे कहाँ कुरान पाक से, अरे यार कम से कम ये इस हदीस को तो पेश करो ना। घबराइए मत, मैं इस हदीस को पेश करो। फोन काट पे चले जाइए, अपनी इज्जत को बचा लीजिए। ना भागने नहीं दूंगा, अपनी इज्जत को बचा लीजिए। मैं भागने नहीं दूंगा। मुझे पता है बरेलवियत पूरी, तो हदीस पढ़े ना इसकी। घबराइए मत फिर। अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया, इस हदीस की सनद पढ़े। क्या आप अपने घर के आलिमों को नहीं मानते? क्या आप अपने घर के आलिमों को नहीं मानते? भाई मेरे घर के जो को मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानता। सुने अब मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। सुनिए बात को सुनिए। थानवी जी की किताब नशर तीब पढ़ी है आपने? नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुने ना पहले। मेरी बात तो सुने ना पहले भाई देखो, घबरा के मैं बात नहीं करता ना ना मेरी बात तो सुने ना। हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की ना तो चले जाइए, इज्जत को बचा लीजिए यार। फिर अपने धर्म की भी फिर भाग रहे हो आप। एक तो मैंने हदीस बिल्कुल भाग रहे हैं और आप बहुत तेजी कर रहे हैं बोलने में, बोलने नहीं दे रहे हो आप। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो भाई। अब मुझे साबित तो करने दो, मैं आपसे पूछूं बस उसका जवाब दे दो। चलो एक एक मिनट तय कर लो। नहीं, एक मिनट तय करने की बात नहीं है यहाँ। जब आपने मुझसे ये कहा कि नूर होना साबित करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अब मुझे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं जब तक आपको बताता रहा हूँ, जब तक कि आप मानने को तैयार ना हो जाएं। जी बिल्कुल। देखिए आप माने ना माने, बता देना मेरा काम है, मनवाना मेरा काम नहीं है आपको। बिल्कुल। मैं आपके घर के सारे हवाले बताऊंगा इंशाल्लाह, किसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर माना है। मैंने इसीलिए तो पूछा था आपसे शुरू में कि सिर्फ आप ही हुजूर को नूर बशर मानते हैं या फिर आपकी जो जमात है, आपकी जमात के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं वो भी बशर मानते हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा था आपसे भाईजान। ठीक है, हो गई आपकी बात। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद, अम्मा बाद। प्यारे भाई को चाहिए कि सबसे पहले अकीदा जो पेश करते वो कुरान से। इनके पास कुरान नहीं, फिर उसके कुरान है मगर मैंने क्यों अभी नहीं बताया है। हाँ क्यों, सुनो मेरे बीच मत बोलो अभी। फिर उसके बाद में इनको चाहिए कि हदीस पेश करे। इन्होंने हदीस तो पेश की, इसकी इबारत भी नहीं और ना इसकी सनद है। मैं चैलेंज करता हूँ, बरेलवी की जितने मदारिस हैं, जितने कुतुब खाने हैं, सबको खोल लो, किसी एक माए का लाल इसको सनद सही के साथ मुझे पेश करके बताए, किसी एक माए का लाल मैं कहता हूँ। और रही बात हमारी जो किताब की, वो अकीदा जो आप जो बता रहे मुझे, ये दलील खस्म के तौर पर आप बता रहे, और दलील खस्म मुस्तकिल दलील नहीं होती, इसकी दुनिया उलमाए बरेलवी पूरी की पूरी मानती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कुरान से दलील दे। अब तो कुरान से आप हट गए और इंशाअल्लाह इला यौमिल क़ियामा हटते रहेंगे। और दूसरी बात कि आप अपने दावे को देखें, जवाब जावा जो आपने किया था कि अल्लाह के नूर नबी इंसान भी है और क्या कहते हैं नूर भी है और बशर भी है। यहाँ पास हालांकि ऐसी कहीं पास भी इबारत मौजूद नहीं है। दावे को हूबहू नकल करना पड़ेगा, जब तक कि आप दावे को नकल ना करेंगे जब तक के। और ये जो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस पेश की है, ये कौन सी किताब में हदीस की, इसकी सनद पेश करें। जब तक कि आप सनद ना पेश करेंगे, जब तक कि मैं आपको आगे नहीं चलने दूंगा। जी, थानवी जी की किताब का हवाला सुनिए। थानवी जी की किताब नशर तीब, ठीक है। थानवी जी क्या लिखते हैं कि सबसे अव्वल आपके नूर पाक को पैदा किया, समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है नबूवत जो है अता की गई, नबूवत भी बता रहे हैं थानवी जी। और ये किताब है नशर तीब,
کتاب کا نام پڑھ لیجیے جناب، لکھنے والے ہیں تھانوی جی، ٹھیک ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو تمام شے سے پہلے جو ہے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے جناب. اب میں ایک اور حوالہ آپ کو تھانوی جی کی کتاب سے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصے کیے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ ہلو، بولتے رہے آپ بولتے رہنا. ہاں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے جو ہے 4 حصے کیے، پھر جو ہے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، لوح و قلم پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کیا نام ہے، جو چوتھا حصہ بچا تھا، پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 ٹکڑے کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں جناب؟ پھر اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر ارے فون کس کا آ گیا، کاٹو فون. ارے حوالہ ہی گم ہو گیا، رکو 1 منٹ رکو ذرا بھائی، کسی کا فون آ گیا تھا، وہ میں نے حوالہ کاٹا تو فون ہی وہ ہو گیا. جی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھر اس نور سے جو ہے اول الخلق ہونا جو ہے یہ خود ہی دلیل اور ثبوت کے ساتھ یہاں بتا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ خلقت کو پیدا کیا ہے، یعنی چوتھے حصے سے خلقت کو پیدا کیا. جن جن اشیاء کی نسبت، اشیاء نہیں یار، اشیاء. ارے چلو یار، اشیاء، جن جن اشیاء کی نسبت جو ہے روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متاثر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب، یہ آپ کے تھانوی جی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گئی آپ کی بات. تھانوی جھوٹ بولے یا سچ بولے؟ ہو گئی آپ کی بات. ہاں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بریلی مسلک کے عالم کو چاہیے کہ جاہل کو چاہیے تھا کہ یہ دلیل پیش کرے قرآن سے، حدیث سے، لیکن ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ایک عبارت جو انہوں نے ایک حدیث تھی اس کو ذکر کر دیا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. میں کہہ رہا ہوں تمہاری ضروریت کے اندر ہمت جرت سکا تو اس کی سند تو لے کر کے آئے، اس کی سند. اور سنیں میرے بھی میرے بیچ مت بولے ابھی، سنیں. اور دوسری بات یہ کہ پہلے یہ ذکر کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے ان کا دعویٰ کیا. ان کا دعویٰ سنیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. حضور کے نور نہیں، بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، بشر بھی ہے. یہ التزامی، یہ عقیدہ ہماری کتاب ہے نا، اس عبارت کو ہم بہتر سمجھائیں گے. کس طریقے سے؟ کیونکہ قرآن کا ایک معنی یہودی بیان کرے اپنی طرف سے ٹھوس کر کے تو وہ معنی معتبر نہیں ہوگا، ایک معنی مسلمان بیان کرے تو وہ معتبر ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کی کتابت اس کا ایک معنی ہم بیان کریں گے تو وہ معتبر ہوگا، نہ کہ بریلوی اپنی طرف سے ٹھوس ٹھاس کے بیان کرے تو وہ معنی مت ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ عبارت میں کہیں بھی اس جگہ نہیں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اب رہی بات کہ ہمارے عقائد کی کتاب سے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پیش کر دیں گے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ رحمتً واسعۃ کا عقیدہ صاف صاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے. حضور کے نور کو نہیں، میں نے یہ پوجا ہی نہیں، آپ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، حضور نور بھی ہے اور حضور بشر بھی ہے. یہ کس عبارت میں لکھا ہے؟ دنیا کی ایک نہیں، کوئی کتاب جاؤ کہیں بھی تلاش کر لو، احمق رضا کی کتاب بھی تلاش کر لو، پوری دنیا بریلوی سارے مل جاؤ، سارے کتب خانے کو اٹھا لو، جتنے ہیں سب کو اٹھا لو، ایک عبارت ایسی لا کر کے دکھا دو جس میں صاف لکھا کہ حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. پوری کائنات بریلوی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی لیکن کبھی زندگی میں دلیل نہیں پیش کرے گی. آپ کی بات ہو گئی پوری؟ جی جی بالکل. اپنے گھر کا اور حوالہ سنیے. فتاوی فریدیہ آپ مانتے ہیں؟ کس کی کتاب ہے یہ؟ آپ کے گھر کے عالموں کی کتابیں آپ نہیں جانتے؟ کون مصنف کون ہے؟ محدث فقیر، محدث کبیر ہیں، فقیر العصر ہیں، مفتی اعظم ہیں، عارف باللہ ہیں، مولانا مفتی فرید دامت برکاتہم. کون ہے یہ؟ مجھے معلوم نہیں ہے. اتنا بڑا نام بتایا، اتنا بڑا نام سن کے بھی نہیں معلوم؟ نہیں مجھے معلوم نہیں. آپ کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے تو بول دیں نہیں ہے میرے پاس قرآن حدیث. بھائی دیکھیے جب آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا،
نہ نہ میں کیا بول رہا ہوں معلوم ہے کہ آپ قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کا انکار بھائی، کریں گے، تو اس آپ کو لیے میں نے پیش قرآن کا بھی حوالہ نہیں دیا میں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، آپ آیت پیش کرو، میں انکار نہیں کروں۔ آیت پیش کروں گا، مگر میری پیش کرو۔ عادت ہے کہ میں شروع میں کچھ بھی نہیں بتاتا، میں ہاں۔ پہلے جس سے بات کرتا ہوں پہلے میں اس کے نہ گھر کا حوالہ دیتا ہوں، نہ نہ پھر نہ نہیں مانتا ایک نہ منٹ سنیں نا، ہاں، آپ نے جو عبارت پیش کی میرے گھر سے، اس میں کہیں پاس بھی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی، کہیں پاس وہ عبارت لکھی ہوئی ہے؟ ارے یار سنو نا، ابھی نہ جب ہے ہی نہیں تو اپنی طرف سے توڑ موڑ کیوں پیش کر رہے؟ آپ نے جواب میں نے اپنے طرف سے پیش نہیں کیا، تھانوی جی کے منہ پہ مارو چانٹا، نہ کہ نہ تم نہ نے نہ کیوں لکھ کے گئے ہو؟ بھائی میں کیا بول رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی چیز کو ذکر کر دیتا، اس ایک حدیث کو مان لیا کہ احمد رضا خان صاحب نے ارے یار ایک اور حوالہ سنا، آپ چپ ہو، میں نہ تمہارے بیچ اس میں بولا؟ عبارت سے مانا کچھ نکال ہی نہ رہا نا۔ میں کیا بول رہا ہوں، ایک حدیث سنو، میں ایک تمہارے بیچ میں نہیں بولا تو چپکے سے نہ خاموشی سے آپ غلط فہمی کر رہے نا، آپ غلطی کر رہے میں ہو۔ غلط نہیں کر رہا، اگر بالکل غلط بالکل کر رہا سنیں، ہوں تو میری زبان قلم کر لو۔ بالکل ورب الکعبہ کہتا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہو، سنیں۔ ہاں میں ثابت کروں، سنیں میں ثابت کرتا ہوں۔ حوالہ غلط ثابت ہوا میری گردن قلم کر لو، اگر سننا، حوالہ صحیح ثابت ہوا تو سچے دل سے توبہ کر لو، کلمہ نہ نہ نہ، میں کیا بول رہا ہوں، پہلے میری بات سنیں۔ آپ نے جواب دعویٰ میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب تم الزامی ہمارے اوپر پیش کرے، ثبوت دوں گا نا، ہاں آپ مجھے بس یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حوالہ دوں گا، ٹینشن مت لو۔ ارے یار تو دو نا، لیٹ کیوں مکمل حوالہ دوں گا۔ لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں کیا بول رہا ہوں، میرے لیٹ کس لیے کر رہا ہوں، پہلے تمہارے گھر کی حقیقت تم کو دکھا دوں کہ ہاں تمہارے گھر کے کس آیت نے کہا ہے، سنو ایک منٹ، ایک عالم کو نور مانا گیا ہے، سنو پہلے میں تمہارے گھر کے تو نور دکھا دوں۔ سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، دیکھو تم کو خبر نہیں ہے، اپنے دیوبندی دھرم سے واقف نہیں ہو، انجان ہو، بے خبر ہو۔ ہاں سنو نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس بات کو لکھا ہے کسی ایک کتاب میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں؟ کسی ہاں یہ لکھا ہے فتاوا فریدیہ میں، سنیں چلو پیش کرو، چلو اب ایک منٹ رکو اور بشر بھی ہیں، رکو کریم سے ثابت ہے۔ سنو دیوبند پاکستان، سنیں خاموش رہو، وقت نہ وہ اسکرین پیش کرو۔ ہاں اسکرین میرے پاس، تم واٹس ایپ کرو، میں حوالہ بھیجتا ہوں دوبارہ۔ ایک منٹ، جب تک کہ آپ حوالہ پیش نہ کریں گے جب تک کہ میں دوں گا نہیں، مانوں گا نہیں۔ دیوبندی پاگل ہو گیا رے، بیٹا بات ہوے میں نہیں ہوتی ہے، بات حوالے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پاگل ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بھی واٹس ایپ کر رہا ہوں، رکو۔ پاگل ہو گیا، نہیں آپ کا اس نمبر سے واٹس ایپ ہے؟ ہاں اسی نمبر پہ میرا واٹس ایپ ہے یار۔ چلو رکو، آپ وہ عقیدہ مجھے دکھائیں دارالعلوم دیوبند سے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں دکھا رہا ہوں نا یار، میں نے پڑھ کے بتایا نا دارالعلوم کیا نام ہے، ارے یار میں ایک منٹ پھر میں وہ حوالہ نکالوں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس بات کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے بات ہوگی انشاءاللہ، یہاں تک تو تم مانے نہیں ہو۔ نہ وہ اسکین پیش کرے، پڑھ دوں پھر آگے بھی پڑھوں گا۔ نہیں وہ اسکین پیش کرو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قرآن پاک ہی پڑھا ہے میں نے، کچھ اور پڑھ دیا بھائی یار، بتائیے ذرا۔ قرآن پاک ہی، آگے بولے۔ قرآن پاک پڑھا ہے بالکل۔ آیت یاد ہے نا آپ کو؟ الحمدللہ ارے ماشاء اللہ یار، میں سمجھ رہا تھا ایسے ہی ہوگے، کیا بولے؟ میں سمجھا کہ شاید ایسے ہی ہوگے۔ چلیے میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں جناب؟ ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں ابھی بات تو پوری نہیں ہوئی، ابھی آپ مانے تھوڑی ہیں انشاءاللہ۔ اب دوسری بات میں جو ہے نہ آپ نے یہ پیش کر لیا نا، جی آپ نے یہ پیش کر لیا، میری بات تو سنے نا۔ ہاں بالکل سنائیں حضرات۔ آپ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ نے کہا کہ اس سے مراد سب سے پہلے آپ کا جواب دعویٰ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، یہ کس آیت کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کیا اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی نور بھی ہیں بشر بھی؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جناب ہیں جو کہ قرآن پاک کی متشابہ آیت سے اپنا ایمان و عقیدہ بنائے ہوئے ہیں. اور دوسری بات سنائی ہے حضرت جابر رضی اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. پارہ چھٹا ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. یہ صحابی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں میں ہیں یا نہیں؟ سامعین و ناظرین کا عقیدہ ہے کہ نور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. تفسیر ابن عباس سمجھیں. الحمدللہ وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، بشر ہیں. اور بہت سے دیوبندیوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہماری طرح بشر ہیں معاذ اللہ. وہ کہتا ہے کہ جیسے حضور کے 2 ہاتھ پیر تھے ویسے ہی ہمارے 2 ہاتھ پیر ہیں معاذ اللہ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے تھے ویسے ہی معاذ اللہ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں. ارے میں کہتا ہوں دیوبندیوں سے کہ او دیوبندی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر کبھی مکھی یا مچھر نہیں بیٹھا. کیا تیرے سڑے ہوئے جسم پہ بھی نہیں بیٹھا؟ تیرے سڑے ہوئے بدبودار جسم سے بدبو آتی ہے پسینے کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے مہک آتی تھی، اور ایسی نرالی مہک کہ جس کا کوئی جواب نہیں. سامعین و ناظرین، جیسا کہ سب سے پہلے مدعی نے تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ پیش کیا، علامہ بیضاوی شافعی رحمہ اللہ نے اس کا حوالے سے نقل کیا ہے. ایک تو یہ کہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ ثابت نہیں، ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے، اور راویہ کے اوپر کلام بھی ہے. خیر ادھر ہم نہیں جائیں گے. اگر ولو بالفرض میں مان بھی لوں، ولو بالفرض کس نے نقل کیا ہے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ تفسیر ابن عباس ذرا پیش تو کریں، اس کی سند کہاں ہے؟ سند میں نے تھانوی جی کی کتاب سے پیش کر دی ہے جناب. اچھا پڑھے، اچھا پڑھے، اچھا وہاں سند کیا لکھی ہے؟ پہنچا دینا تھا. اچھا سند کیا ہے؟ کیا لکھی ہے؟ نہیں ہے سند کیا ہے؟ اسی لیے اچھا پڑھے، کی آیت پیش کرنے میں دیری کی. اچھا سند کیا ہے؟ پڑھے. میں تمہارے گھر کے نور کو پیش کر دوں، تمہارے گھر کا نور تمہیں دکھا. اچھا سند پڑھے نا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر کی جو کتاب جو آپ نے کہا اس میں سند کیا ہے؟ پڑھے تو سند ہے. سند پڑھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب میں کیا سند ہے؟ مولانا اشرف تھانوی کہہ رہے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. پہلی روایت عبد الرزاق نے ابھی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سی سند کے ساتھ؟ کون سی سند؟ پھر سے پڑھنا ذرا اردو جو کے ساتھ. کیا بولے؟ عبد الرزاق ہاں اور اپنی سند کے ساتھ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہاں انصاری بھی لگایا ہے، جی سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی شے کو پیدا فرمایا. جی آپ نے فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، تھانوی جی اپنی کتاب میں سند لائے ہیں اور اس حدیث کو معتبر سمجھا ہے تبھی لے کے آئے ہیں. اگر اس حدیث کے تعلق سے تھانوی جی کو شک ہوتا تو اس کتاب میں نقل نہیں کرتے. خیر دوسری آگے کی بات سناؤں. نہیں مانا کہ نور الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام. بھیا بولیے، میں خاموش رہی. نہ سنے تو صحیح.
سنے تو صحیح. خاموش رہیے، خاموش سنے رہیے سنے جناب، سنے میں سنے سنے کہتا ہوں کہ خاموش. سنے ایسی سنے بات نہیں ہوتی ہو، نہ میں ایسے بات کرتا ہوں. نہ 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 چلے سنے جائیے، عزت بچا کے رکھیے. نہ 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 سنے. اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے جناب تو آپ مجھے چلے جائیے، مجھے پیار محبت دنیا سے چلے آپ کی جائیے. جہالت کے اوپر پھر ہنسے آپ گی. فون بھی نہیں کرنا مجھے آئندہ. نہ نہ دنیا آپ کی جہالت کے اوپر ہنسے گی. سنے نا سنے سنیے، اچھا تو آپ سنے. مان گئے کہ تھانوی جی نے لکھا ہے؟ بالکل بالکل لکھا ہے، میں مانتا مان ہوں. گئے آپ؟ ہاں لکھا ہے. اچھا سامعین جب ناظرین، لکھا ہے تو پہلے آپ سنیے، جب لکھا ہے تو تھانوی جی کے اوپر جو ہے 2-4 ٹماٹے بجا دیجیے. سنے سنے جو سنے. ہے مجھے میرے اوپر اعتراض کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے سنے سامعین ناظرین، جیسا کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ تھانوی رحیم اللہ نے سند کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سند وہاں پاس ہے نہیں. یوٹیوب پہ اللہ کی لعنت ہو کروڑ مرتبہ، ٹھیک ہے. اور اب آمین ثم آمین. آمین آمین، ٹھیک ہے، وہاں پاس سند نہیں ہے. دنیا سنے اس کی جہالت کو. اب ان کو چاہیے تھا کہ اس سند اب کو تھانوی کو سند نہ یاد نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ نہ پیارے بھائی، تھانوی کو سند یاد نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مگر میں سند پیش کروں گا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پیش کرے نا پیش کرے نا، ہم تو انتظار کر میں رہے ایسے پیش نہیں کرتا ہوں، میری عادت کو نہیں جانے ہو. میں دیوبندیوں کو ایسے مارتا ہوں جیسے بچے سنے. چڑیا کو مار کے گوبر سنگاتے ہیں. اب سنے. ہاں دیوبندیوں کو تڑپا تڑپا کے مارتا ہوں. اچھا 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 ایسے نہیں سنے. مارتا. اور سنے یہ کہتے میں نے ہیں تمہارے گھر کا نور دکھایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے. پھر بک بک پھر بک بک پھر بک بک پھر بک بک، ٹھیک ہے. اول ما خلق اللہ نوری، میری بات میں کی ہے. یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع کا معنی ہوتا ہے گڑی ہوئی حدیث، ٹھیک ہے. موضوع کا معنی ہوتا ہے گڑی ہوئی. پوری دنیا بریلویت مر جائے گی، سند اس کی نہیں لائے گی، ٹھیک ہے. اس کی سند پوری بریلویت مر جائے گی. تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ ثابت نہیں ہے، لے کر کے اس کی سند 2 بھی حوالہ دیا ایسے ہی. دوسری بات انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، جبکہ ان کا دعویٰ فی نفس ہی حضور نور ہے اور بشر بھی ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب میں وہ عبارت ہے ہی نہیں ہے. اور کس نے کہا ہے کہ کوئی مصنف اگر کسی چیز کو اپنی کتاب میں ذکر کر دے تو اس کی نظر میں وہ صحیح ہوتی ہے؟ بالکل جھوٹ بات ہے. محدث حدیث کو نقل کرتے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے. کیوں؟ اگر اس کی فہم میں ہوتا تو کیا کرو؟ بہت ساری حدیثوں کو ذکر کرتے، خاموش رہ جاتے ہیں. ائمہ جارحین بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سندن کیا ہے؟ ہرگز کسی حدیث کو یہ لانے سے محدث کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس حدیث سے محدث اس کو قابل اعتماد سمجھتا ہے اور اس کو صحیح کہتا ہے. معطا کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اثر لایا ہے 1 رکعت وتر کا، اور امام مالک فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کو سمجھ میں آنے کی بات ہی نہیں ہے. تو کوئی کہے گا کہ امام مالک لے کر کے آتی ہے، ان کے نزدیک قابل قبول ہوگا. نہیں، یہ کسی کا اصول ہے ہی نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا بریلویت کو کسی بھی دنیا کی کسی کتاب بریلویت کے پورے جتنے انڈیا سے لے کے پاکستان، اگر بنگلہ دیش میں بھی تھوڑے بہت ہوں تو وہاں کے تمام کتب خانے کو چھان مارے. تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مصنف عبد الرزاق کی سند لا کر کے مجھے پیش کر دے. یہ سند لا کر کے پیش کریں گے، جس کتاب سے لا کر کے پیش کریں گے بس سند صحیح ہو. دنیا کسی کتاب سے لا کر کے مجھے دکھا دیں، میں انتظار کر رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے، لا کے سند دکھا. ہاں میری بات پوری ہو گئی. خاموشی سے سنیے. سند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا انکار کر دیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی آپ نے انکار کر دیا ہے. چلیے اب انکار تو کر دیا، مگر مرثیہ رشید گنگوہی کا سنیں. چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو تھی اس